शलोम मसीह में आप सबों की सलामती हो। अगर आप ज़िंदगी से थक चुके हैं तो ये आज का कलाम आप ही के लिए। अगर हारा हुआ, थका हुआ, बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आज का कलाम आप ही के लिए है। अगर ज़िंदगी में आपने ठाना है वो आपके प्लान के मुताबिक, उस टाइमिंग के मुताबिक, हालातों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं हुआ तो ये आज का कलाम आप ही के लिए। आपका दिल, आपकी दृढ़ता, आपका जज्बा खो चुका है और हार कबूल कर चुके हैं तो आज का कलाम बिल्कुल आप ही के लिए। हे प्रियो, जब परीक्षा की आग तुम्हारे परखने के लिए तुम पर पड़े तो ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर मसीह के दुखों में सहभागी होकर आनंदित हो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। जब मैंने सोचा मेरा पैर फिसल रहा है, हे प्रभु, आपके अटल प्रेम ने मुझे थाम लिया। जब मेरे हृदय में अनेक चिंताएं होती हैं तब आपकी सांत्वनाएं मेरी आत्मा को प्रसन्न करती हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। धर्मी जन के लिए अंधकार में ज्योति चमकती है, वह अनुग्रहकारी, दयालु और धर्मी है। मनुष्य के हृदय में चिंता उसे दबा देती है, परंतु एक अच्छा वचन उसे आनंदित कर देता है। यहोवा सताए हुए लोगों के लिए गढ़ है, संकट के समय के लिए भी गढ़ है। प्रभु टूटे दिल वालों के समीप रहता है और पिसे हुए दिल वालों को बचाता है। सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। ऐ खुदावन, जल्द मुझे जवाब दे, मेरी रूह व्याकुल हो चली। अपना चेहरा मुझसे ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानिंद हो जाऊं। सुबह को मुझे अपनी शफ़ाकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूं। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इसका दिल तुझ पर स्थिर रहता है, उसको तू पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। क्योंकि ईश्वर ये शोक से पश्चाताप उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम बिना किसी पछतावे के उद्धार होता है, जबकि संसारिक शोक से मृत्यु उत्पन्न होती है। दुख हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे पर उदासी छाने से दिल प्रसन्न होता है। बुद्धिमान का दिल शोक के घर में रहता है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी
शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों, क्योंकि जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं वैसे ही मसीह के द्वारा शांति भी हमें भरपूर मिलती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए है। जो तुम भी सहते हो और जो तुम सहते हो और जो सहते हो धीरज से सहते हो। दिल प्रसन्न रहने से मुख्य भी प्रसन्न रहता है, परंतु दिल के दुख से आत्मा कुचली जाती है। वह टूटे हुए दिलों को चंगा करता है और उसके घाव पर पट्टी बांधता है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये पुकार किसकी है? ये पुकार बेटे मसीह यीशु की है, और बाप बेटे में है और बेटा बाप में। यीशु मसीह कौन है? फजल और सच्चाई ईमान की रूह, और यीशु कलाम है, यानी फजल और सच्चाई ईमान का कलाम। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। कलाम खुदा कौन है? खुद मसीह यीशु। तो कलाम खुदा खुद हमें पुकारता है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, यानी अलफ और ताव। सारी चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर था, और नूर तारीकी में चमकता है। कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। कलाम खुदा कौन है? मसीह यीशु। तो कलाम खुदा खुद हमें पुकारता है, क्योंकि मैंने थकी जान को असूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है। क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मादा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुओं को जोर बख्शता है। यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदारों का पहरा व्यर्थ होगा। तुम व्यर्थ ही सवेरे उठते हो और देर तक जागते हो और भोजन के लिए मेहनत करते हो, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को नींद देता है। बस खुदा के कावी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूंगा। अब मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यस्सु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू बहुत चीज़ों की फिक्रो तरादूद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हमें मरियम की तरह अच्छा हिस्सा चुनना होगा। हम मार्था की तरह खिदमत करते करते घबरा गए, और हम पास आकर कहते हैं हमारी मदद कर ले, लेकिन हमें कलाम को सुनना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। यानी
کلام خدا کو یعنی یسوع کے پاس بیٹھنا ہوگا، یعنی کلام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کھاؤں گا، انسان میرا کیا کرے گا؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اتقادو تم کو کیوں نہ پہنا دے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں، یعنی زندگی۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ میرے ہردے اور جسم دونوں تو ہار گئے ہیں، پرنتو پرمیشور سوردا کے لیے میرا بھاگ اور میرے ہردے کی چٹان بنا ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مشتاق مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی راہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزہ ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں، تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً میں تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنی ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اور تم اے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا مانگنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو، بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔
اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جان فسانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوریوں میں، بے عزتیوں میں، استیازوں میں، ستائے جانے میں، تنگیوں میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ ہماری زندگی میں بہت سی دقتیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، وجہ حالات وقت کوئی بھی ہو، مگر ہماری کسی کی بھی زندگی میں یسوع مسیح سے بڑھ کر مشکلیں، مشقتیں، تکلیفیں نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ یسوع نے اپنی زبان سے نہیں کہا، کیونکہ اب تک مجھ پر بھی ظاہر نہیں کیا گیا، مگر یسوع 30 سال کی عمر میں پوری دنیا کے گناہ اٹھانے کا ذمہ لیتے ہیں، کیونکہ باپ نے ان کو ذمہ دیا، باپ نے حکم دیا۔ پوری دنیا کے دکھ، پریشانیاں، ستاو اپنے اوپر لینے کا ذمہ لیتے ہیں۔ ہماری پریشانیاں، دقتیں، ستاو ہمارے اپنے ہوں اور اس کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں، کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ہم ہماری ہی زندگی کی مشکلوں کی وجہ سے کراہتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مگر ایک مسیح یسوع ہے جس نے پوری دنیا کا گناہ اٹھایا۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر، مردود، مرد کمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز شل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کا راستہ ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ اب پطرس یسوع مسیح سے اپنی محبت کا دعویٰ
پیش کرتا ہے۔ محبت کا دعویٰ پیش کرنا یعنی پطرس کا یسوع کے لیے جان دینے کا دعویٰ کرنا، جس سے اس نے بعد میں انکار کیا یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق، کیونکہ محبت کا ثبوت خدا باپ دیتے ہیں پوری دنیا کو، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا، کسی راست باز دھرمی کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، پر جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، کیونکہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ شمشون بہکایا گیا، سلیمان بہکایا گیا، داؤد بہکایا گیا، ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے، کلام اس کی گواہی ہے۔ کسی کارن ہم بھی خدا میں بہکائے جاتے ہیں، تو ان کا بہکایا جانا ہماری آج کی پیڑھی کے لیے، نسلوں کے لیے، آج کے موجودہ وقت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک اپدیش، ہدایت، تعلیم، قاعدہ، چیتاونی، سچیتگی ہے، جیسے آج ہمارے لیے ہے۔ ساری چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، ساری چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی بڑائی کرو۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور ایسا کوئی نہیں جو گناہ کا ڈسا ہوا نہ ہو، یعنی شریر کی ابیلاشا، شیطان، ابلیس، شیطان، شریر، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا، کہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی، اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اے میرے بچوں،
یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔